बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वैसे तो कल रात को इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी जारी किया था जो मायूस कुन था, और वो सूरत हाल बताता है कि इमरान खान साहब के हुकूमत के साथ मामलात किस नहज के ऊपर हैं और किस सतह के ऊपर हैं, और उनको सिस्टम से कितनी उम्मीद है कि सिस्टम उनको कोई रायत दे देगा। तो लेकिन और इसके अलावा आज जो है वो फ़ौजी अदालतों का केस जो है वो आइनी बेंच के रूबरू ज़ेर समाअत था। एक वो भी ख़बर है, और इन ख़बरों के साथ साथ जो एक शरारत भी है, और वो शरारत है जियो न्यूज़ की। जियो न्यूज़ की जो वेबसाइट है उसकी अगर आप उसके ऊपर जाएं तो जो टॉप स्टोरी है, उस टॉप स्टोरी के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई एक ख़बर है, और उस ख़बर की शह सुर्खी है कि खातून अपने शौहर और 6 बच्चों को छोड़कर भिखारी के साथ भाग गई। अब मुझे नहीं समझ आती कि इस खबर में पाकिस्तानियों का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। खबर अमूमन वो लगाई जाती है सोशल मीडिया के ऊपर जो एक ह्यूमन इंटरेस्ट या आपके किसी मामलात से जुड़ी हो, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जुड़ी हो। मिसाल के तौर के ऊपर फ़ौजी अदालतों की खबर पाकिस्तान की बनती है। इवन के किसी थाने के एसएचओ की अगर तबादला होता है या किसी सेशन जज का तबादला होता है तो वो तबादलों की खबर भी लोगों की ज़िंदगी से रिलेट करती है। तो अब ये जो खबर है, ये मतलब ये भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश, अब ये ज़रा सुने खबर जो इब्तदाइया खबर का। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतहाई गैर मामूली वाक़या पेश आया जिसमें खातून अपने शौहर और 6 बच्चों को छोड़कर एक भिखारी के साथ भाग निकली। अब मैं बतौर मुझे एक आम पाकिस्तानी के मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें गैर मामूली वाक़या मेरी ज़िंदगी के हवाले से क्या है, या कि आम आदमी जो एक आम पाकिस्तानी है उसका इस खबर में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ मुश्तरकात हैं, उस वजह से ये खबर जो है वो जियो ने जो शरारत क्या है जियो की वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। खबर है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक राजू नामी शहरी ने अपनी 36 साल अहलिया के भिखारी के साथ मुबैना तौर पर भाग जाने के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों की तलाश शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 45 साल राजू ने कहा है कि वो हरपालपुर के इलाके में अपनी बीवी राजेश्वरी और 6 बच्चों के साथ रहता है। 45 साल नन्ना पंडित नामी शख्स कभी कभी मोहल्ले में भीख मांगने आता था और मेरी बीवी से बात करता था। बाद अज़ां दोनों की फ़ोन पर भी बात शुरू हो गई। मुतासरा शख्स ने कहा कि 3 जनवरी को दोपहर 2 बजे के करीब मेरी बीवी राजेश्वरी ने हमारी बेटी खुशबू को बताया कि वो कपड़े और सब्ज़ी लेने बाज़ार जा रही है, लेकिन जब वो वापस नहीं आई तो मैंने उसे हर जगह तलाश किया, वो नहीं मिली। राजू का कहना है कि मेरी बीवी घर से भाग गई। मैंने एक भैंस बेचकर जो रकम हासिल की थी वो भी बीवी साथ ले गई। मुझे शक है कि भिखारी मेरी बीवी को अपने साथ ले गया है। भारतीय पुलिस के मुताबिक नन्हे पंडित नामी भिखारी और खातून की तलाश जारी है। सर अब इसमें मुझे आप बताएं कि आपका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। ये जियो की जो लीड स्टोरी है उसके साथ ये साइड आइटम जो है इसका लगाना ताकि आंखों को पड़े, और फिर मेरे जैसे लोगों ने खोली। मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं है लेकिन मैंने ये खबर पढ़ने के लिए खोली। क्यों खोली? अब इसमें जो था ना वो अपने 6 बच्चों को छोड़कर भिखारी के साथ भाग गई। सर ये 2 इशारे हैं, ये जियो की शरारत इन 2 इशारों में छुपी हुई है। भिखारी 6 बच्चे, भिखारी 6 बच्चे। अब अगर आप इसको डी कोड करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि दाद देनी पड़ेगी। अगर आप भी वही समझें जो मैं समझाऊं तो फिर जो जियो का जो जिसने खबर प्लेस की है, जियो की एडिटोरियल पॉलिसी अगरचे शरारत है, इसकी कोई जमा वो क्या कहते हैं हासिल वसूल इसका क्या होना है, या इसका आम लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर कोई इस खबर का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के सियासी माहौल में ये खबर, ये सुर्खी, ये लगाना, ये जो एक अदारती शरारत है, ये उस एडिटर का जिसने ये प्लेस की है स्टोरी यहाँ पे, अगर आप इसको उसी तरह से डी कोड करते हैं जिस तरह ये मुझे समझ आ रही है, 6 बच्चों को छोड़कर भिखारी, ये 2 चीज़ें, 6 बच्चे भिखारी, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको दाद देनी पड़ेगी उस
ایڈیٹوریل پالیسی میکر کو جس نے یہ خبر لگائی ہے. شرارت ہے. چلیں بہرحال میں اس کے اوپر اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. آ جاتے ہیں کہ رات کو عمران خان صاحب یہ جو ہے وہ جیل والا میں کہہ رہا ہوں یہ فوجی عدالتوں والا معاملہ وہ ہم اگلے آگے چل کے ڈسکس کریں گے. فی الوقت عمران خان صاحب نے رات کو ایک ٹویٹ جاری کیا. یہ ٹویٹ بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سسٹم سے اور مذاکرات سے اور پاکستان کی فوج سے پاکستان کے سیاستدانوں سے جو ان کے حریف ہیں وہ ان سے مایوس ہو چکے ہیں. بڑے عرصے کے بعد آج جو ٹویٹ کل رات کو جو جاری کیا عمران خان صاحب نے اس ٹویٹ میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لکھا ہوا ہے, کمپیریزن کیا ہوا ہے. اور یہ وہ کمپیریزن اور نام وہ کھلے عام لیا کرتے تھے, صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیا کرتے تھے, اپنے ملاقاتیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیا کرتے تھے. اور یہ انہوں نے نام لینا شروع کیا ہے جب سے وہ جیل میں گئے ہیں. اور کیوں نام لینا شروع کیا ہے؟ کیونکہ ان کو غصہ بہت ہے. میں نے وہ پچھلے دنوں آپ سے شیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو ذہنی حالت ہے وہ جیل کے اندر بڑی مخدوش ہے. وہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ چیزوں کو پکاتے ہیں, کوک کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں کسی ایشو کے اوپر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو غیر ارادی طور کے اوپر روزمرہ زندگی میں آپ کو کام کوئی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ہو جاتی ہیں, تو وہ ان باتوں کو بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں عاصم منیر نے کرایا ہونا. تو جنرل عاصم منیر کے اوپر عمران خان صاحب کو غصہ بہت ہے. ادروائز وہ جب وہ راستہ روک رہے تھے کہ وہ آرمی چیف نہ بنے, کہتے تھے جلسوں میں کہ یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی والے مل کے جس کو آرمی چیف لگائیں گے وہ کرپٹ ہوگا. حالانکہ کرپٹ جو تھا وہ کون تھا کون نہیں تھا یہ کہانیاں ہم بہت بار دہرا چکے ہیں, وقت کا ضیاع ہے. تو یہ نام لیے بغیر آپ دوزانہ سٹائل میں یہ کاروائی ڈال رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ کبھی عارف الوی صاحب کو کہتے تھے کہ نوٹیفیکیشن آئے تو تم نے نوٹیفیکیشن روک لینا ہے, تم نے سائن نہیں کرنے, جو سمری آئے گی وزیر اعظم کی طرف سے اگر اس میں عاصم منیر کا نام لکھا ہوا. پھر کبھی جناب وہ کہتے تھے کہ وہ لانگ مارچ کرتے تھے, جا کے بیٹھ جاتے تھے. وہ سارے کا سارا لانگ مارچ جو تھا وہ عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنے کے لیے تھا. اور پھر وہ جو ہمارے دوست ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی وہ بھی الٹیمیٹلی اگر مطلب انکوائری ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس کا کھیل تھا. اگر ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کھدو پھرولنے سے ذرا ڈرتی ہے کہ یار کہ پھر وہ کوئی پنڈورا بکسی کھلے گا, پھر بات کہیں پر جا کے رکے گی نہیں. تو ارشد شریف صاحب کا جو قتل تھا وہ عمران خان صاحب کی جو تحریک تھی جو ان کو نکالنے والی تھی, جو ظاہر ہے کہ میرا حال 10-11 اپریل کی رات وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ان کے خلاف کامیاب ہوا تھا, اس کے بعد عمران خان صاحب جتنے زور و شور کے ساتھ ایک احتجاجی تحریک چلانا چاہ رہے تھے, ایک کیا اس کو کہیں گے, احتجاجی تحریک کو بڑی اگریسولی, وہ اتنا اس میں اگریشن نہیں آ رہا تھا, لوگ جو تھے ان کا رسپانس کم تھا. پھر ارشد شریف صاحب کا اچانک شہادت ہو جاتی ہے اور پھر یہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کو برانڈ کرتے ہیں اور یہ پوری کی پوری ڈیزائن کرتے ہیں اپنی تحریک کو, اور یہ الزام عائد کرتے ہیں جنرل باجوہ کے اوپر اور دوسرے افراد کے اوپر, مطلب جو پاکستان کی فوج کے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اہم رکن تھے ان کے اوپر, جنرل ندیم انجم, جنرل فیصل نصیر, ان کے اوپر. اور یہ پورا کا پورا تیار کرتے ہیں ایک ماحول کہ ان کی جو سکرینیں لگائی تھیں انہوں نے, اپنا جو ٹرالر تھا جس کے اوپر پھر فائرنگ ہوئی تھی, کہ ارشد شریف کی بیسکلی انہوں نے لاش کے اوپر سیاست کرنی تھی. اور پھر جو ارشد شریف کا جنازہ ہوا, ارشد شریف کو لوگ جتنا پیار کرتے تھے تو یہ قرینس قیاس تھا کہ یہ کام اسی طرف چل پڑے گا جس طرف عمران خان صاحب لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ تو پھر پریس کانفرنس آ گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اور بابر افتخار صاحب تھے میرا خیال ہے ان دنوں, اور جنرل ندیم انجم آئی ایس آئی کے چیف کی. یہ پہلی دفعہ آئی ایس آئی کا چیف پبلکلی آ کے اس نے اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی. تو عمران خان صاحب جب ان کو پاکستان کی فوج کی طرف سے کسون گیا سادہ الفاظ میں اور بڑی واش گاف الفاظ میں ان کو تھریٹن کیا گیا کہ اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوگا, تو پھر یہ ذرا پیچھے سے ہٹے تھے. لیکن جب
یہ یعنی اگلا آرمی چیف آنا تھا تو باجوے کو ایکسٹینشن دے دو، باجوے کو رہنے دو. انہوں نے سازشیں بنی، کھل کے سامنے نہیں آئے. سازشیں، لانگ مارچ، وہ جس طرح میں پہلے آپ کو گنوا چکا ہوں. لیکن جب چونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا اندازہ تو تھا کہ یہ کام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کام بھی ہو جائیں گے. جب وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو یار میں نے تو سوچا سی کہ اس حد تک جان گے، اتنے واقعی چلے گئے نا. جب یہ والا سینٹیمنٹ آپ کا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو صرف سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، انہوں نے واقعی کر دیا، تو پھر آپ کے غصے کا لیول نیکسٹ لیول ہوتا ہے. تو پھر جب یہ گرفتار ہوئے تب سے یہ جنرل عاصم منیر کا نام لے کے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. کبھی شیر کہتے ہیں، کبھی جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، کبھی عاصم منیر میں تمہارا قبر تک پیچھا کروں گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب بھی انہوں نے یہی ڈرامہ جو کیا ہے بڑے عرصے کے بعد، 2 مہینے بعد غالباً، ان کو امید ہو چلی تھی کہ اچھا چلیں یار کہ وہ جنرل عاصم منیر سے جب بھی ہم کی رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جائیں، آپ جا کے سیاستدانوں سے بات کریں، وزیر اعظم سے بات کریں، ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو پاکستان کی فوج کا یہ کام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس بار پاکستان کی منتخب حکومت کے ذریعے ہی بات کرنا چاہ رہی ہو، تو کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو وہاں پر بھی ان کی دال آج کی تاریخ تک نہیں گلی. تو پھر یہ مایوسی کا عالم ہے کہ انہوں نے پھر وہی وتیرہ پکڑ لیا ہے، یعنی کہ وہ پریشرائز کرنے والا نام لے کے کہ میں لڑ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، دھمکیوں کے اوپر اتر آئے ہیں. تو آج کا جو ان کا ہے وہ 2-4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی 4 مارشل لگے نا، اور جو یحییٰ خان اور ضیاء اللہ کا مارشل بڑا خوفناک تھا، اور پرویز مشرف کا مارشل جو تھا وہ بڑا جناب بڑا لبرل اور بڑا جناب پولا پولا سا تھا. تو ایوب خان کا ذکر نہیں کیا. ایوب خان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ شاید ان کو منہ مار گیا ہے. ویسے بھی پاکستان کے اندر جتنے انقلابی ہیں نا، جتنے دانشور ہیں، ان کو ایوب خان کا مارشل بڑا اچھا لگتا ہے. حالانکہ ایوب خان نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی بنیاد رکھی تھی. ایوب خان وہ آدمی تھا جس نے محترمہ فاطمہ جناح کو ٹارگٹ کیا تھا. ان کی پاپولیرٹی سے خائف ہو کے فاطمہ جناح صاحبہ نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اور فاطمہ جناح صاحبہ کو انہوں نے ان کے خلاف غلیظ کمپین شروع کی تھی، غلیظ کمپین پاکستان میں پہلی دفعہ. اور پھر بنگال کے اندر جو تھا، بنگالیوں کے اندر جو ایک محرومی کا جو احساس ہے وہ جو باور کروایا تھا، اور جانتے بوجھتے پاکستان، اور یہ مختلف جو ہے نا تاریخی کتابوں میں حوالے ہیں کہ ایوب صاحب چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو جائے. تو بہرحال ایوب خان صاحب کا ماشاء اللہ عمران خان صاحب کی نظر میں بالکل ٹھیک ہے. پرویز مشرف کا ماشاء اللہ اس لیے ٹھیک تھا کہ پرویز مشرف ان کو وزیر اعظم بنانا چاہتا تھا، اور چودھری برادران نے طارق عزیز صاحب کو 2 ارب روپے دیا. طارق عزیز صاحب پرویز مشرف صاحب کے کلاس فیلو تھے ایف سی کالج میں، اور چودھریوں کے جٹ ہونے کی وجہ سے بڑا قریب تھے، اور چودھریوں کے ساتھ ان کی بہت پرانی، یہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ان کے خاندانی مراسم تھے. تو عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ جی کہ میرا تو مشرف کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی تھی، چودھری برادران نے 2 ارب روپے رشوت لگائی طارق عزیز کو اور میرا پتہ کاٹ دیا. ادروائز پرویز مشرف صاحب کے یہ خلاف نہیں تھے. اس وقت خلاف ہوئے جب ان کا ریفرینڈم ہو گیا، اور پھر شوکت عزیز جو تھے وہ پرائم منسٹر بنا دیے گئے، یا کہہ لیں کہ کاف لیگ جو تھی وجود میں آ گئی. تو یہ وہ والا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بڑے دونوں ٹھیک تھے. اور یحییٰ اور یہ تو یحییٰ کے دور میں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا پھر حوالہ کہ اس دور کی مماثلت جو ہے وہ اس دور کے ساتھ کی جا سکتی ہے. یہ دور جو ہے اس میں دیکھیں کہ پاکستان کی ایک مقبول ترین پارٹی کا جو صدر ہے، جو سربراہ ہے، اس کا نام لینے کے اوپر پابندی ہے. یہ تو ماشاء اللہ سے بھی بدترین حالات ہے. سر ماشاء اللہ وہ تھا جب عمران خان صاحب کا، میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا تھا، پاکستان کے صحافیوں کو گولیاں ماری جا رہی تھی، پاکستان کے صحافیوں کو اٹھایا جا رہا تھا، جو نشاندہی کرتے تھے ان کو پھینٹ پڑتی تھی، اور عمران خان صاحب کو لانے والے جو اس وقت کی جو رجیم تھی، اس نے جو کیا سو کیا، وہ اب تاریخ کا حصہ ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس رجیم کے کالے کرتوت ہیں وہ واپس لیے جا رہے ہیں. اور اب ہو کیا رہا ہے؟ سمپل یہ ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسی رجیم کو ہم نے رکھنا ہے، پروجیکٹ عمران خان کو مسلط رہنا چاہیے پاکستان کے اوپر،
پاکستان کی فوج ان سے جان چھڑوانا چاہ رہی ہے، اور اس ساری صورتحال سے جو بائی ڈیفالٹ جو بینیفیشری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، وہ نکر چ بہ کے دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ لائے تھے، آپ لے کے جا رہے ہیں، بسم اللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اگر اس کو مارشاء اللہ کسی نے کہنا ہے تو ان کی مرضی. اور ویسے بھی پاکستان کے 4 مارشاء اللہ عمران خان صاحب نے گنوائے ہیں. ان چاروں مارشاء اللہ میں ایک تھن لائن پاکستان کے سیاستدانوں نے اس کی پاسداری کی، اس کو کراس نہیں کبھی کیا. یعنی پاکستان کی اگرچہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کی مدد کے بغیر، اس کا جو چیف کمانڈر ہے یا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ مارشاء اللہ نہیں لگا سکتا، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں نے ہمیشہ اس کی حیا بھی کی اور اس کی حساسیت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کبھی پوری فوج کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا. کچھ افراد کے نام لیے اور ان کے خلاف جد و جہد کی. الٹیمیٹلی جب آپ کسی فرد کا نام لیتے ہیں اور اس کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، تو اگر وہ فرد جو ہے وہ بیک سٹیپ ہوتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے تو پھر پاکستان کی فوج بھی پیچھے ہٹتی ہے. پاکستان کی فوج بیسیکلی اپنے کمانڈر کے احکامات کی کیا اس کو کہیں گے کہ اوپر ریئیکٹ کرتی ہے. تو اب اس جرم میں اگر آپ پاکستان کی فوج کو بطور ادارہ ختم کرنا چاہیں، ملعون قرار دینا چاہیں، اس کے خلاف اتنی نفرت پھیلا دیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہے. اس سے سسٹم تو تبدیل نہیں ہوگا، کچھ اور ہو جائے گا. تو پاکستان کے اندر جرنیل پاکستان کی فوج کا غلط استعمال نہ کریں، اس کے لیے سیاستدانوں کو ہوش مندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے کہ پروسیس چلتا رہے. اور یہ جو ہے نا وہ ایک زندگی کے اوپر قوموں کی زندگی کھڑی نہیں ہوتی. نہ کسی ایک انسانی زندگی میں قوموں کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ آتا ہے. یہ معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن خیر عمران خان صاحب ان ساری چیزوں سے مبرہ ہیں اور نہ ان کو سمجھ آ سکتی ہے. باقی انہوں نے القادر ٹرسٹ میں نے کہا کوئی زرداری ہاؤس بڑھا لیا سی، اس طرح کی بات کی ہے. اور 190 ملین ٹرسٹ وہ جو کیس ہے وہ مجھے لٹکا کے بیسکلی میرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ لٹکایا کسی اور وجہ سے جا رہا ہے. وہ وجہ کل میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ مینجمنٹ کے معاملات ہیں اور کچھ دیگر معاملات کا مجھے آج پتہ چلا ہے. میں وہ پھر کبھی شیئر کروں گا. ابھی وہ شیئر کرنا جو ہے وہ قومی مفاد میں نہیں ہے. میں ایک گیٹ کیپر کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. اور باقی بشرا بی بی کے ساتھ بھی کسی کا رابطہ نہیں، میرا بھی رابطہ کوئی نہیں، اور جو کمیٹی ہے وہی رابطے کر رہی ہے. تو جو آج کی ساری گفتگو ہے، بشرا بی بی نے رابطے کرنے کی کوشش کی. عمران خان صاحب جو تھے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہائی چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی پبلکلی چیزیں پبلک نہ ہوں. تو وہ میں بنیادی طور پر پہلے دن سے آپ سے، بلکہ کافی عرصے سے، پہلے دن سے نہیں، جب سے عمران خان صاحب نے یہ والی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، تو میں آپ کے حضور یہ بات بار بار پیش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پر چوپڑیاں تے نالے دو چاہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ وہ جیل سے باہر بھی آ جائیں اور کسی ڈیل کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اگلے سیانے ہیں بھائی جان، وہ کہتے ہیں ڈیل کرنی ہے تو پھر ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان بندی اور سیاست سے کنارہ کشی اور اچھے بچوں کی طرح بنی گالہ میں اگر آپ نے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ بات جو ہے گنڈا پور صاحب نے کے ذریعے، اور یہ عمران خان صاحب نے کہی اپنے ملاقاتیوں سے، اور پھر وہ رپورٹ بھی ہوئی کہ علی امین گنڈا پور کے ذریعے مجھے کہا گیا ہے کہ بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں تم کو. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب فرمائش لے کے گئے تھے کہ اس کو پھر اینڈ پہ کہا کہ اچھا کچھ نہیں تو گدہ ہی دے دے ہو، یعنی کچھ اندر تو سہولتیں دے دے، گدے سے مراد یہ ہے. تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ کسی اور اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کے ٹارگٹس کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور چاہتی ہے. پاکستان کی ریاست کی ضرورتیں کچھ اور ہیں. عمران خان صاحب کا جو خواہش ہے، جو ان کے من کی مراد ہے، وہ ان کی پوری نہیں ہو رہی. یہ جو ٹویٹ ہے کل والا، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ مایوسی کے عالم میں پھر وہ منہ سے جھاگ چھوڑ رہے ہیں اور جنرل عاصم منیر کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. فائدہ کوئی نہیں ہونا خان صاحب، فائدہ کوئی نہیں. یہ سزا تو آپ کو ملنی ہے، 9 مئی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. یہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے آپ کے سیاسی مخالفین یہ طے کیے بیٹھے ہیں. بچت کا راستہ آپ کے پاس جو تھا وہ گزر چکا ہے، وہ آپ اویل نہیں کر سکے. تو کہانی گئی مکت قلعہ گیا ٹھک. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.